अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो, झूठे लोगों के साथ मत रहो। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 119 है। अल्लाह ताला सच्चे लोगों के साथ रहने का हुक्म देता है और तक़वा इख्तियार करने का हुक्म देता है। सच्चे लोगों के साथ जब रहेंगे तो हमारे अंदर भी सच्चाई और भलाई पैदा होगी। चूंकि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पकड़ता है, सोहबत का असर पड़ता है, इसलिए कहा जाता है बुरी सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो बदनाम हम भी बन जाएंगे जब क्या है कि झूठे लोगों के साथ और गलत काम करने वाले लोगों के साथ रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू मवाज़िअत तुहम, कि जहां तुम पर इल्जाम लगे और तुम पर तोहमत लगाई जाए तो ऐसी जगह जाने से बचा करो, मत जाया करो ऐसी जगह। दूसरी जगह कुरान करीम में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का इरशाद है, फलौ सदकुल्लाह लकान खैरल लहुम, कि अगर वो लोग सच बोलते तो उनका भला होता। तो जो सच बोलता है उनका भला होता है, उनका फायदा होता है। सच के क्या माना होते हैं? सच का माना होता है कि कोई भी मामला हो, कोई भी वाकया हो, आदमी बिल्कुल दुरुस्त सही सही बता दे, उसमें किसी तरीके से कोई मिलावट न करे, जाहिर बातिन खलवत जलवत बिल्कुल उसका सच बोलने वाले का यकसा होना चाहिए, उसमें तजाद नहीं होना चाहिए, वो अपोजिट और एक दूसरे के बरअक्स नहीं होना चाहिए। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, अन इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व इन्नर रजुल लयस्दुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़न व इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार व इन्नर रजुल लयक्ज़िबु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। और आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि उसे अल्लाह के यहां सच्चा लिख दिया जाता है, सिद्दीक लिख दिया जाता है। और इसके बरक्स कुछ लोग वो झूठ बोलते रहते हैं, नाफरमानी करते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। और ये झूठ नाफरमानी की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की बगावत की तरफ इंसान को ले जाता है और ये चीजें इंसान को जहन्नम में पहुंचा देती है, जहन्नम की तरफ ले जाती है। इसलिए हमेशा हम सच बोलें और झूठ से बचें। इस हदीस के अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, सिद्दीक और कज़्ज़ाब। आप गौर करें कि दोनों मुबालगे कैसे के हैं। मतलब क्या है कि सच्चाई जिसकी तबीयत सानिया बन जाए, यानी झूठ बोले ही नहीं, हमेशा सच बोले, तो उसे सिद्दीक कहा जाता है। और झूठ जिसकी पुख्ता आदत बन जाए, मनहूस बार बार बात के अंदर झूठ बोले, तो इससे क्या है कि उसका नुकसान होता है। अब आप देखें कि इससे क्या है कि इंसान जो सच बोलने वाला होता है, दुनिया में भी लोग सच्चा इंसान कहते हैं, दुनिया में भी वो मशहूर हो जाता है, अल्लाह ताला इज्जत से नवाजते हैं। और जो झूठ बोलता है बात बात में, दुनिया वाले भी उसको झूठा कहते हैं और उसकी बात पर लोग इत्माद नहीं करते हैं। और अल्लाह के यहाँ सिद्दीक जब आदमी लिख दिया जाता है तो इसका क्या मतलब, अल्लाह के यहाँ जो फेरिस्त है अल्लाह के नेक बंदों की, सच बोलने वालों की, उसमें उसका नाम आ जाता है। और झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, यानी झूठ बोलने वालों की जो फेरिस्त है जिसको सजा दी जाएगी, उसमें झूठ बोलने वालों का नाम लिख दिया जाता है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی ترغیب دی ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، چونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ سے بسا اوقات وقتی طور پر آدمی فائدہ نکال لیتا ہے اور انسان کسی نقصان سے سمجھتا ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن اس کا انجام نہایت بھیانک اور خطرناک، المناک، دردناک ہوتا ہے۔ سچائی سے وقتی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے، مشکلات آ سکتی ہے، لیکن اس کا انجام کار یہ سرخ روئی اور بھلائی کا سبب بنے گی، اونچا مقام، اونچا منصب عطا فرمائے گی۔ سچائی کی برکت سے انسان کسی ناگہانی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، زملونی زملونی کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور اس کے بعد بتایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان کی، وہاں ایک صفات بھی بیان کی کہ چونکہ آپ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ و برباد ہونے نہیں دے گا۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، حدیث یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ چیز کو چھوڑ دو جس میں ڈاؤٹ ہو، جس میں شک شبہ ہو، جس کو بعض علماء حلال کہتے ہیں اور بعض حرام کہتے ہیں، ایسی چیزوں کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں یقین ہے۔ اس لیے کہ سچائی فإن الصدق طمأنینۃ، سچ میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، بے چینی ہے۔ اس لیے ایسی چیز کو اختیار کیا جائے جس میں شک شبہ نہ ہو، دل جس پر بالکل مطمئن ہو۔ اس لیے کہ دل کو بھی مفتی کا درجہ حاصل ہے۔ اگر کبھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو دل آپ کا صحیح رہنمائی کرے گا اور صحیح بات بتائے گا۔ عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثه الطویل فی قصة ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم ہرقل نے مجھ سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے ابو سفیان بتاؤ، اور اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو پوچھا کہ وہ پیغمبر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کرنے کے لیے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا ان کو کہ وہ کہتے ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے اور قرآن حدیث کے خلاف وہ باتیں ہیں۔ وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب غور کریں اس حدیث پر کہ اس وقت جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو سچائی ہے اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ یہ راوی حدیث ابو سفیان کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔
ان کی کنیت ابو سفیان ہے، ان کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، اور یہ ابو سفیان کے نام سے اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکہ آرائی میں کفار کے علم بردار تھے، قائد اور سپہ سالار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام اس وقت قبول کیا جب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ دخول مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اسلام کے مطابق گزاری، قرآن و حدیث کے مطابق گزاری۔ ان ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادت بالصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وان مات على فراشہ رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگے، شہادت بہت بڑی دولت ہے، شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، اور جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منافق ہے، منافق شہادت سے ڈرتا ہے۔ تو ایمان والوں کو تو کرنا ہی چاہیے، اور ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ شہادت کی تمنا تو ہونی ہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو، نیت اس کی ہے، تمنا ہے، تو سچے دل سے وہ شہادت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، گرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ سچائی دو طرح کی ہوتی ہے، زبان سے سچ بولنا اور دل کی سچائی۔ زبان سے سچ بولنے والے کا ذکر تو پہلے گزر چکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا شمار صدیقین میں ہونے لگتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جذبہ صادق کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، تو کسی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو سچائی کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس میں خالص نیت کی فضیلت ہے کہ دل میں نیت کر لینے سے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے، شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اسی نیت کی خرابی سے میدان جہاد میں مرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے نیت ہماری ریاکاری اور دکھاوا کی نہ ہو۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات کہ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی ہم کو پھل ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی نیت رکھیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور جھوٹے لوگوں سے بچیں اور جھوٹ بولنے سے بچیں۔